अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ बिलाखिर अपोजिशन बोल पड़ी, अदम एतमाद की तहरीक पेश की और साथ ही असम्बली का इजलास रिक्विजिशन कर लिया। इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से जो रद्द अमल आया उसका तजिया मैं भी आपको करके देता हूँ, लेकिन मानना ये है कि अपोजिशन को कम अज़ कम 3 हफ्ते इंतज़ार करना पड़ेगा। कानूनी राय इसके ऊपर बटी हुई है, लेकिन अपोजिशन की प्लानिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि उनका कहना यह है कि हमें पता है कि स्पीकर कौमी असम्बली का रोल कलीदी है और स्पीकर कौमी असम्बली ने असम्बली के इजलास को रिक्विजिशन करने के लिए 14 दिन तो गुजार देने हैं और उसके बाद जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उसके मुताबिक 7 दिन के अंदर अंदर आपने इस अदम एतमाद की तहरीक को पेश करना है और उसके ऊपर बाकायदा काउंटिंग होनी है। तो 3 मिनिमम है, 7 मैक्सिमम है, 14 दिन ये हैं, तो 21 दिन तो आपके सामने बड़ी शदीद किस्म की गर्मा गर्म सियासत चलती रहेगी। इमरान खान साहब ने आज एक कलीदी दिन, जो उनकी हुकूमत के 3.5 साल का नाजुक तरीन दिन कहा जा सकता है, उस दिन उन्होंने यूट्यूबर से मुलाकात करनी ज़्यादा मुनासिब समझी, जिससे आपको पता चलेगा कि आने वाले दिनों में जो पीटीआई की बहस है, जो उनका बयानिया है, उसके अंदर सोशल मीडिया का नैरेटिव क्या होगा और किस किस्म का पैगाम होगा, इसकी झलक आपको मिलती है उन बयानात से जो इमरान खान साहब की यूट्यूबर से मुलाकात से मंसूब किए गए और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर चले। एक तो जो उन्होंने बयानिया दिया उसमें उन्होंने बताया कि वज़ीर आला को तब्दील करना आसान नहीं है, तरीक़ाकार होता है। हवाला दिया जा रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत के बारे में चौधरी बरादरान अब डिमांड कर रहे हैं कि उनके हाथ में सीएमशिप दी जाए और वो इत्तेहादी बन के इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे। चौधरी बरादरान के जो नुमाइंदगान हैं वो कहते हैं कि हमने अभी तक अगरचे इत्तेहादियों के पास तमाम इत्तेहादी मिलाकर क्यू समेत 23 वोट्स उनके पास मौजूद है, हमने कोई मुतालबा नहीं किया, लेकिन ख्याल यह किया जा रहा है कि चौधरी बरादरान को पंजाब की सीएमशिप की बड़ी तलाश है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि वज़ीर आला को तब्दील करना आसान नहीं है। यह भी कहा कि 15 से 18 करोड़ की बोलियां लगाई जा रही हैं। अब सारे ये जो भाव ताव हो रहा होगा 15 से 18 करोड़ का, उनकी पार्टी के अपने लोग भी बीच में मुबैना तौर पर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर आपने देखा कि पार्टी के अंदर से धड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अलीम खान और जहांगीर तरीन के मेंबरान, जिनसे वज़ीर आज़म ने मुलाकात भी की। दूसरा बयानिया जो इमरान खान साहब की तरफ से आया इस अहम मौके के ऊपर, और वो ये कि गैर मुल्की हाथ मेरी हुकूमत ख़त्म करने के चक्करों में है, और एक नहीं बहुत से बैरूनी हाथ हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि क्या अलीम खान और जहांगीर तरीन, जिनके बारे में इमरान खान साहब ने आज के बयान में कहा, जिनसे मंसूब किया गया कि वो चोरों का साथ नहीं देंगे और हमारे साथ रहेंगे, उनकी नाराज़गी भी बैरूनी हाथों की मरहून मिन्नत है या उसके पीछे को और मुहरकात हैं? तो पार्टी के अंदर जो टूट फूट है उसका भी क्या ताल्लुक बैरूनी साजिश से है या नहीं है? इमरान खान साहब ने कहा कि माइंड गेम चल रही है और मैं माइंड गेम का मास्टर हूँ। माइंड गेम के मास्टर तो यकीनन है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि माइंड गेम खेलते खेलते हुकूमत की हालत यहाँ पर कहाँ पर आ पहुँची कि जब अपने इत्तेहादी छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी के अंदर टूट फूट हो रही है। तो माइंड गेम अगर पहले से शुरू कर देते तो ये हालात ना बनते। ये भी उन्होंने बताया कि जो लोग आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं देखना चाहते वो उनको सपोर्ट करें, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो ये जो बयानिया है आपको मुसलसल नज़र आएगा अगले 21 दिनों में। जो सबसे अहम बात है जो उन्होंने की, मेरे ख्याल में जिनसे बयान मंसूब किया गया, वो ये कि फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, कभी इन चोरों का साथ नहीं दे सकती। फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, कभी इन चोरों का साथ नहीं दे सकती। मुराद ये है कि मैं पाकिस्तान हूँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान के हक़ में वोट देंगे, और अगर आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो ज़ाहिर है लामहला आप चोरों के साथ खड़े होंगे। तो फ़ौज के नाम से ये तफरीक कर देना मुल्क के अंदर कि अगर इमरान खान के साथ हैं तो वो पाकिस्तान के साथ हैं, और अगर अपोजिशन के साथ जाने की कोशिश कोई करता है तो वो चोरों का साथ देगा। ये बड़ा अहम मामला है। अब ये भी कहा गया कि पंजाब के अंदर अगर मामला तय हो जाते हैं तो हुकूमत के इत्तेहादी उनके साथ खड़े होंगे। जो हुकूमत के इत्तेहादियों की तरफ से मैं आपको बता दूं, जो हमें खबरें मिल रही हैं वो कहते हैं कि आपने अपनी पार्टी के अरकान को संभाल कर रखना है। अगर आपके अपनी पार्टी के अरकान टूट कर अदम एतमाद की वोट की तरफ जाएंगे तो फिर हमारे लिए रास्ते खुले हैं। उनका ये मानना है कि जब पार्टी खुद टूट फूट का शिकार हो तो फिर इत्तेहादियों का ये प्रोजेक्ट नहीं है कि वो इस हुकूमत को बचाएं, फिर वो उनके मेंबरान जो है फ्री होंगे। तो उन्होंने जिम्मेदारी तमाम की तमाम इमरान खान साहब की हुकूमत पर डाल दी है और कहा है कि आप अपनी पार्टी के मेंबरान को अपने साथ रखें। अपोजिशन
جس نے عدم اعتماد کی تحریک موو کی ہے اور اسمبلی کا اجلاس ریکویزیشن کیا ہے، اس کا ماننا یہ ہے کہ اس کے پاس 20 کے قریب ایکسٹرا ووٹس موجود ہیں، جس کے اندر ظاہر فلور کراسنگ بھی انوالو ہوگی۔ تو اس وقت عمران خان کی حکومت جو ہے اپنے بدترین بحران کا شکار ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے وہ سرخ رو ہوں گے اور نہ صرف یہ ٹرم پوری کریں گے بلکہ اگلے انتخابات کو جیت کر 2028 تک ملک کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اب حالات ان کے قابو میں نہیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اگر کہیں پر زور لگانا بھی چاہے تو پولیٹیکل ڈائنامکس اس قسم کے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو رام کر لیں گے۔ اس دوران پیپلز پارٹی کا جو دھرنا نما لانگ مارچ ہے اسلام آباد کے اندر داخل ہو گیا ہے، اس کا تعلق عدم اعتماد کی تحریک سے نہیں ہے، لیکن مجھے کل بتایا گیا کہ کل اجلاس کے بعد اس تحریک کے اوپر جو فیصلہ ہونا تھا پیپلز پارٹی کی ایما کے اوپر اس کو مؤخر کر دیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کل فیصلہ کر دیا تو ہمارا جو تھنڈر ہے لانگ مارچ کا وہ ختم ہو جائے گا، تو تھنڈر کے ساتھ ہی آپ ریکویزیشن کیجئے اور تھنڈر کے ساتھ ہی آپ عدم اعتماد کی تحریک کا فیصلہ کیجئے۔ تو آج تھنڈر بھی اسلام آباد کے اندر لینڈ کر رہا ہے اور عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش ہو رہی ہے، ریکویزیشن بھی کی جا چکی ہے اسمبلی۔ اب اگلے 21 دن کے اندر جو بھاؤتاؤ ہوگا اور جو حالات بنیں گے اس کو آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ آج کے دن کی ڈیولپمنٹس کے زاویے سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ حکومت واقعتاً شدید مشکل میں ہے۔ اپوزیشن نے اپنا پتہ کھیل دیا ہے، اب کھیل جو ہے وہ نمبرز کا ہے۔ اپوزیشن کا ماننا یہ ہے کہ اس کے پاس 20 کے قریب لوگ موجود ہیں۔ جہانگیر خان ترین گروپ کی اہمیت ایسے ہی ہے کہ جیسے ریڑھ کی ہڈی ہے اس تمام معاملے کے اندر۔ ہمارے پاس شیخ سلمان نعیم موجود ہیں جو اس گروپ کے اہم رہنما ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے کہ جہانگیر خان ترین گروپ کے ایشوز کیا ہیں عثمان بزدار کے ساتھ۔ سلمان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ فرمائیے گا کہ بزدار صاحب کیوں قابل قبول نہیں ہے آپ کو؟ جی طلعت بھائی، جب سے یہ گروپ بنا ہے جو ایم پی ایز ہمارے ساتھ شامل ہوئے، آبویسلی اس کے ریزرویشن تھے عثمان بزدار صاحب کے ساتھ، لیکن ہم نے اس ٹائم کو گزارا اور مختلف موقعوں پر انہوں نے مختلف وعدے ہم سے کیے۔ بجٹ کے دوران جب انہوں نے ہماری مدد لینی تھی تب وعدے کیے، لیکن یہ ہمیشہ وعدے وہی ہوتے تھے جو وفا نہیں ہوتے تھے۔ تو اب آبویسلی اب ایک ٹائم تھا اور ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو ان پاپولیرٹی ہے پنجاب میں، اس کی ایک مین وجہ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب ہیں۔ تو عثمان بزدار صاحب مائنس ہوں گے تو پھر آگے بات چل سکتی ہے۔ جو آپ نے وعدوں کا ذکر کیا، وہ ایشوز اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں، کیونکہ آپ گراس روٹ کے پولیٹیشین ہیں اور طویل عرصے سے اس تمام شکست و ریخت کو دیکھ رہے ہیں، تو نوعیت کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ فنڈز کا ایشو ہے، ٹرانسفرز کا ایشو ہے، ساؤتھ کے صوبے کا ایشو ہے، کیا ایشو ہے؟ جی طلعت بھائی، بالکل سب سے زیادہ جب انسان کوئی الیکٹ ہو کے آتا ہے تو اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے حلقے کے زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ اس کی کروا سکوں، لوگوں کے مسائل حل کر سکوں، اگر کوئی ٹرانسفرز ہیں، پوسٹنگز ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو حل کر سکوں۔ لیکن یہاں پر بالکل بھی ایسا نہیں ہوا۔ میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں تو 1 ارب روپے کے فنڈز جو ہیں وہ مجھے کاغذات میں دیے گئے ہیں، لیکن وہ کوئی ایگزیکیوشن ان کی 1% بھی نہیں ہے۔ 1 روپیہ بھی آج تک 4 سال ہو گئے ہیں میرے حلقے میں نہیں لگ سکا۔ میں نے حالانکہ انڈیپینڈنٹ جیت کر ان کو میں نے بغیر کسی شرط کے میں نے وزارت مانگی، نہ میں نے کوئی عہدہ مانگا۔ تو اس طرح کی ہر ایم پی اے ایم این اے کے اپنے اپنے مسائل ہیں حکومت کے ساتھ۔ اب مطلب ظاہر ہے اب اتنا انتظار ہم نے کیا، اتنا محنت کی ساری چیزوں کے لیے، اس کے بعد بھی اگر ہمیں رزلٹ یہ ملے گا تو اس کا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہی رزلٹ نکلنا تھا جو آج نکلا ہے۔ جو نمبرز ہیں وہ بڑے کلیدی ہیں، اگرچہ تمام تر توجہ عدم اعتماد کی تحریک پر اس وقت مبذول ہے جو مرکز میں ہے، لیکن اصل میں جو پنجاب کی سیاست کو سمجھنے والے ہیں تو اصل میں تو پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں جو پنجاب میں بہت عرصے سے طے نہیں ہوئے۔ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ حکومتوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ کیا میں درست ہوں اپنے تجزیے میں یا نہیں؟ بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پنجاب ایک کلیدی کردار ادا کرے گا۔ مرکز میں بھی جو عدم اعتماد کی تحریک آج جمع ہوئی ہے، اس کے بعد پنجاب میں بھی جو سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے 2-4 دن میں جو یہ جمع کروانے جا رہے ہیں، تو بالکل پنجاب اس میں جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کرے گا اور پنجاب ہی شاید ڈیسائیڈ کرے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ تو اب آپ کا گروپ جو ہے اس کے اندر ضم ہو گئے ہیں علیم خان صاحب کا گروپ،
تو جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ جہانگیر خان ترین یہ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ معاملات کیسے طے ہونے ہیں. تو اگر چودھری برادران جو ہیں وہ 10 ممبران کے ساتھ سی ایم شپ کے امیدوار ہو سکتے ہیں تو آپ کے نمبرز تو بہت زیادہ ہیں, منسٹرز بھی آپ کے پاس 10-12 ہیں, بالخل میں 36 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ لوگ آپ کے پاس موجود ہیں. تو آپ ظاہر ہے ایمبیشن تو ہوگا کہ آپ کے گروپ سے سی ایم آئے. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایمبیشن ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. جو بھی ایک پروونشل اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے اس کا الٹیمیٹ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے, اور یہ خواہش کوئی رکھنا بری بات نہیں ہے. اگر علیم خان صاحب کا نام آ رہا ہے یا باقی اور کسی کا نام آ رہا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی بھی ایم پی ہے اس کی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ چیف منسٹر بنے. اور سیکنڈ تھنگ اس کے بھی 36 کا نمبر نہیں ہے, 40 کا نمبر ہے تقریباً. اور ایک اور گروپ ہے 16 ممبرز کا, وہ ان کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے. میرا خیال ہے کہ اگلے 1-2 دن میں وہ بھی اگر ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو ہماری تعداد 50 سے کراس کر جائے گی انشاءاللہ. یہ ایکسٹریم ساؤتھ والا گروپ ہے جس کا آپ ذکر کریں, 16 والا جو ہے, یہ کون جی سا؟ وہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ کے نام سے انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے. ان سے جو ہے علیم خان صاحب کی بات چیت جاری ہے انشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ اگر وہ 16 ممبرز ہیں تو اس میں سے 10 سے زیادہ جو ہے وہ اسی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا اور انشاءاللہ ایک مشترکہ ایک ہی فیصلہ کریں گے. آپ نے بہت کم عمر کے اندر بڑے مارکات الارا قسم کے کام کیے ہیں. اس کی ہسٹری میں جائے بغیر اگر میں آپ سے اپ فرنٹ طریقے سے پوچھ پاؤں, آپ امیدوار ہیں سی ایم شپ کے؟ میں نے جس کو ہرایا تھا وہ امیدوار تھے. میں تو ایک نہیں, ان کو تو ہروایا. اب ٹھیک ہے, شاہمود قریشی صاحب کا آپ نے نام لیا. وہ ابھی تک جب بیٹھک کرتے ہیں تو اس میں وہ 2018 کی وہ شکست نہیں بھولے؟ بالکل وہ نہیں بھولے. وہ تو سندھ میں جلسے کر رہے ہیں, لیکن اس کا میرا تذکرہ وہ سندھ میں بھی کرنا نہیں بھولتے. آپ کی بات بالکل جائز ہے, لیکن آپ جیسے بھائی دعا کریں. اگر عثمان بزدار صاحب پی ایم بن سکتے ہیں پھر کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے طلعت بھائی. عثمان بزدار صاحب سی ایم بن سکتے ہیں بالکل, لیکن عثمان بزدار صاحب جیسا سی ایم نہیں چاہیے. ذرا پنجاب کا ویژن تو دیجیے گا, پنجاب میں کیا کیا ہو سکتا ہے جو نہیں ہوا؟ بالکل آپ عثمان بزدار صاحب سے کمپیریزن بھی نہ کریں. الحمدللہ اس طرح کی بات بالکل بھی نہیں ہے. پنجاب میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. پنجاب ایک میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بیٹل فیلڈ ہے کہ بھی پنجاب میں اگر آپ بہتری کریں گے اس سے پاکستان میں بہتری آئے گی. اور اس میں بہت ساری بہتری کی جا سکتی ہے. ایجوکیشن میں بہت کام ہونے والا ہے, ہیلتھ میں بہت کام ہونے والا ہے. مطلب اگر آپ یہی ہیلتھ کارڈ بنائے جو آپ نے, اگر آپ گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کو اپ گریڈ کریں, اگر آپ ایجوکیشن ایجوکیشن ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس, مجھے بتائیں. ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ لوگوں کو ہمارے بچے پڑھے تو ہوئے ہیں, لیکن الٹیمیٹ گول ان کا یہی ہوتا ہے کہ 20-25 ہزار روپے کی نوکری مل جائے اور مطلب اسی پہ ہی وہ گزارا کرتے ہیں بیچارے. تو ہمیں اسکلز ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے. بہت سارے کام ہیں. اگر آپ پورا پروگرام کریں, اس پہ پروگرام کیا جا سکتا ہے 1 گھنٹے کا کہ پنجاب میں کیا چیز کی ضرورت ہے. تو وہ میں آپ کے حلقے میں آ کے کروں گا نا. میں آپ کا بھی پیج دیکھ رہا ہوں, اس کے اوپر جو جھنڈا ہے وہ ابھی بھی ظاہر ہے تحریک انصاف کا ہے. تو یہ بتائیے گا, تو آپ کو پارٹی سے ایکسپیل وغیرہ تو نہیں کیا نا انہوں نے؟ آپ کی ظاہر ممبرشپ بھی انٹیکٹ ہے. تو پارٹی کے اندر جب آپ اتنی کھل کے بات کرتے ہیں تو یہ تو انہونی چیز ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں پارٹی میں تو ایک ہی کپتان ہوتا ہے. آپ کے یہاں پہ 2 کپتان ہیں, جو دوسرا کپتان ہے وہ اصل کپتان سے زیادہ تگڑا ہے. یہ کیا ڈر؟ جو پہلا کپتان ہے اس نے ہمیں شامل کیا تھا, اس نے ہم سے بہت سارے وعدے کیے تھے. اب اگر ہم ان وعدوں کو یاد کرواتے ہیں تو اس کا ٹارگٹ میری نظر میں, تو میرے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ یار میرا قصور یہ ہے کہ میں نے شاہ محمود قریشی کو کیوں ہرایا. یہ چیز تو ان کو تب سوچنی چاہیے تھی جب یہ مجھے پارٹی میں شامل کر رہے تھے کہ اس نے شاہ محمود قریشی کو ہرایا ہوا ہے, کل کو میرے لیے پرابلم آئے گی. اگر آج مجھے فنڈز دینے کی باری آتی ہے, میرے حلقے کے میں ڈیولپمنٹ کرنے کی باری آتی ہے, تو تب ان کو جو ہے نا وہ یاد آ جاتا ہے کہ میں نے شاہ محمود قریشی کو ہرایا, اس وجہ سے میرے فنڈز کو روک لیے جائیں, میری ڈیولپمنٹ روکی جائے, میرے تمام جو ایک ایم پی کے حق ہوتا ہے اپنے حلقے میں کام کروانا, سب چیزوں کو روکا جائے. میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں یہ لوگ اس کو رکوانے میں چل پڑتے ہیں, اپنا کام کرواتے نہیں ہیں, دوسروں کا کام رکواتے ہیں. تو یہ ان کی عادت ہے. اس طرح تو نہیں چلتا. پھر اس وجہ سے دوسرا کپتان جو ہے وہ ہمارا خیال کرتا رہا, ہماری عزت کرتا رہا, ہم سے ہماری کیئر کرتا رہا. جب ہم پی ٹی آئی میں آئے وہ بھی پاور میں تھے, اسی وجہ سے انہوں نے عزت دی. آج ان کے ساتھ تعلق ہے. مجھے بتائیں کہ مختلف باتیں کی جاتی ہیں کہ جہانگیر ترین نے شاید پیسے دے کے خرید لیا ہے. جہانگیر ترین نے پیسے دے کے نہیں خریدا, جہانگیر ترین نے عزت دے کے خریدا ہے. پیسے ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے ویسے ہی بہت ہیں, اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے, اور پیسوں سے ہر چیز نہیں خریدی جا سکتی. آج جو الزام لگاتے ہیں کہ پیسے دے کے جہانگیر ترین نے خریدا, تو عمران خان نے کس چیز سے خریدا تھا پھر ہمیں جب ہم پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے؟
یہ بہت بڑا سوال ہے ویسے. ان سے منسوب بیان چل رہا تھا وزیر اعظم صاحب سے, وہ کہہ رہے تھے کہ 18 کروڑ کی بولیاں لگ رہی ہیں. جی تو میرا عمران خان صاحب سے سوال ہے کہ 23 MP جو آزاد شامل کروائے تھے پنجاب میں, ان کو پھر کتنے کتنے کروڑ روپے دیا تھا؟ اس طرح سیاسی لوگ بکتے نہیں ہوتے. سیاسی لوگوں کا اپنا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. میرا ایک الحمدللہ میری فیملی ہے, ہمارا ایک بزنس بیک گراؤنڈ ہے. اس طرح کی بات میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے کسی بھی الیکٹڈ ممبر کے لیے کہ اس کو اتنے پیسے دے کے خریدا جا رہا ہے اور کتنے پیسے دے کے بولی لگ رہی ہے. تو خان صاحب تو ویسے وسیم اکرم پلس کا انہوں نے عہدہ دیا ہوا, رتبہ دیا ہوا ہے عثمان بزدار صاحب کو. اب پتہ نہیں وسیم اکرم اس کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں. تو جب عثمان بزدار کی بات آتی ہے تو عمران خان صاحب اس کو ایک ذاتی ایشو بھی کے طور پر بھی لیتے ہیں. اتنا انویسٹ کیا ہے عثمان بزدار کے اندر کہ عثمان بزدار کے ہٹانے سے مراد یہ ہے کہ بنیادی طور پر عمران خان کے اوپر حملہ ہے. جی بالکل. وسیم اکرم صاحب جو سوچتے ہیں آپ کو میں ٹی وی پہ بیان نہیں کر سکتا. اگر آپ وسیم اکرم صاحب سے کوئی ملیں گے تو آپ کو بھی وہ بڑا محظوظ ہوں گے آپ سن کے وہ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ ان کا نام وسیم اکرم پلس رکھ دیا گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے نا کہ اگر تو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے پنجاب میں تو پھر بالکل ایک ناجائز مطالبہ ہے یہ کہ عثمان بزدار کو ہٹایا جائے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی میں کمی ہوئی ہے, پی ٹی آئی نے پاپولیرٹی لوز کی ہے, ان پاپولر ہو گئی ہے, پھر تو ہمارا مطالبہ جائز ہے نا کہ اگر کوئی پنجاب کا کیپٹن ہے تو وہ عثمان بزدار ہے. اگر ان پاپولیرٹی ہو رہی ہے تو وہ انہی کے ذمہ جائے گی نا. پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے ایک اجلاس بلایا ملتان اور بہاولپور ڈویژن کا. اس میں عمران خان صاحب نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ اگر پنجاب میں آج الیکشن ہو جائے تو ہمارا برا حال ہو جائے گا. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں یا طلعت حسین ہے یا کوئی اور ہے؟ اس کا الٹیمیٹ ذمہ دار عثمان بزدار ہے. تو ہم اسی کی ریزگنیشن کی بات کر رہے ہیں. بالکل. آخر میں یہ فرمائیے گا کہ کیا امکان ہے, کیونکہ سیاست امکانات کا کھیل ہے, کیا امکان ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی, تو خیر وہ نمبر نہیں ہے, لیکن پنجاب کے اندر نون لیگ کے ساتھ؟ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب جو ہمارے گروپ کے لیڈر ہیں اور سب کو لیڈ کر رہے ہیں, ان کا رابطہ تو آبویسلی موجود ہے اور وہ خود بھی اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ ساری پارٹیز کا رابطہ ان کے ساتھ موجود ہے. اور الٹیمیٹلی جو پنجاب میں اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی کے علاوہ جو دوسرا آپشن ہے وہ مسلم لیگ نون ہے. تو مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ان کا رابطہ موجود ہے. دیکھیں اب الٹیمیٹ ڈیسیژن تو انہوں نے کرنا ہے کہ بھائی ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے کس کے ساتھ نہیں جانا ہے. ایک چیز کامن ہے ہمارے فرینڈ میں جو گروپ میں, وہ یہ ہے کہ سب لوگ جو اس بات پہ متفق ہیں کہ جو جہانگیر ترین صاحب جو فیصلہ کریں گے ہم سب کو قبول ہوگا. تو یہ جہانگیر ترین صاحب کا ہی فیصلہ ہے کہ مائنس بزدار سے علاوہ بات نہیں ہوگی. اب یہ بالکل آخر میں, یہ کبھی آپ نے سوچا تھا ویسے کہ حالات اس نقطے پہ جا کے ٹھہریں گے کہ جن لوگوں کے فیکٹریوں میں ایف آئی اے ریڈ کر رہی تھی, جن کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے تھے, جن کے گھروں کے سامنے کیمرے لگائے جا رہے تھے, جن کو ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے ترسایا جاتا تھا, جن کا حق بنتا ہے سیاسی طور پر, وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پنجاب میں اور مرکز میں حکومت کا مستقبل کیا؟ آپ نے ویسے کبھی یہ سوچا تھا کہ یہ اس طرح کی صورتحال بن سکتی؟ دیکھیں ٹو بی ویری فرینک, ہم جب پچھلے 1.5 سال پہلے ہمارا گروپ بنا اور جہانگیر ترین صاحب عدالتوں میں تب ان کو تنگ کیا جا رہا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جب ہم اکٹھے ہوئے اور ہماری ملاقاتیں آپس میں اضافہ ہوا, اب دیکھیں ہم لوگ آپس میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو جہانگیر ترین گروپ ہیں. ہم لوگوں کا تعلق اتنا بن گیا ان ملاقاتوں میں کہ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آئندہ سیاست کا فیصلہ بھی انشاءاللہ اکٹھے کریں گے. جہانگیر ترین صاحب ایک ویژنری آدمی ہے, وہ اس ٹائم بھی کہتے ہوتے تھے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہماری ایک امپورٹنس ہوگی پنجاب میں, ہم ڈیسیژنز کریں گے پنجاب کے. تو شاید ہمیں لگتا تھا کہ یار یہ جہانگیر ترین صاحب کی خواہش تو ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن الحمدللہ آج وہ پوزیشن آ گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاکستان کی سیاست میں اور پنجاب کی سیاست میں کس طرح سے ہم نے لے کے چلنا ہے سب کو. شیخ سلمان نعیم صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہم سے بات کی. ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ صورتحال کیا ہے. اصل ایشو جو ہے عدم اعتماد کا نہیں ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن اصل ایشو آپ کو پنجاب کے اندر نظر آتا ہے کہ 3.5 سال سے پنجاب کے اندر سیاست کو کیسے چلایا گیا. اب حالت یہ ہے کہ آپ کو سندھ سے گورنر بلوانا پڑتا ہے پنجاب کے معاملات کو طے کرنے کے لیے. جہانگیر خان ترین گروپ کے تمام ممبران اتنا کھل کے نہیں بولتے اور اتنے اوپنلی آپ کو نہیں بتاتے کہ عثمان بزدار کے مستقبل کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. اجمل چیمہ صاحب جو صوبائی وزیر ہیں, ان کا تعلق بھی اسی گروپ سے ہے.
ان سے ہم بات کریں گے اور یہ جاننے کے لیے کہ کیا سب کے سب اس گروپ کے اندر اتنے ہی یقین کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت ہے کہ حکومت کے معاملات کو پلٹا دے، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی غیر یقینی کا شکار ہیں۔ چیمہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ فرمائیے گا کہ ابھی میں اسٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا تو عمران خان صاحب سے بیان منسوب ہے کہ عثمان بزدار مائنس نہیں ہوگا، اور آپ کی گروپ کی طرف سے جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں واضح انداز سے کہا گیا کہ عثمان بزدار مائنس ہوگا تو بات آگے بڑھے گی۔ تو وزیر اعظم نے تو اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کلیئر کر دیا۔ دیکھیں جی، بات بڑی واضح ہے کہ ہم سب نے میڈیا پہ ابھی جو بیان دیا ہے کہ جو بھی ترین صاحب فیصلہ کریں گے ہمیں وہ قابل قبول کا، یہ تو ہماری ڈیمانڈ ہے نا۔ باقی تو جو بھی گفتگو کریں گے یا کوئی بھی فیصلہ لیں گے وہ ترین صاحب لیں گے۔ بزدار صاحب کے ساتھ ایشوز کیا ہیں آپ کے گروپ کے؟ مطلب بطور سیاستدان جب آپ دیکھتے ہیں تو پنجاب میں کیا ایسا نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت جلد آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں، کیوں ہم یہ چاہ رہے ہیں، ہم یہ ہمارا ایجنڈا کیوں بنا۔ اس لیے ابھی وقت نہیں ہے کہ کوئی چیز میں ان کے خلاف کوئی عثمان بزدار کے یا حکومت کے کسی بھی ایجنڈے کے خلاف کوئی بات کروں۔ تو یہ تو پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں، لیکن برابر میں آپ کے چودھری برادران بھی موجود ہیں، اور پنجاب کی سیاست آپ کو پتہ ہے کہ وٹو صاحب کے دور کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جو اس کے سب سے کم ووٹ تھے وہ چیف منسٹر بھی بن گیا۔ تو چودھری برادران بھی اپنے پتے کھیل رہے ہیں، تو آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں وہ گیم نہ لوٹ جائے؟ دیکھیں جی، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہماری، کسی کے ساتھ بھی کوئی پریشانی نہیں۔ مانگنا ہر ایک بندے کا حق ہے، وہ اپنے لیے بہتر کوشش کرتا ہے، پارٹی کے اندر رہ کر بھی بہتر کوشش کرتا ہے، پارٹی کے باہر بھی بہتر کوشش کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں کا ہمیں سوچنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ ترین صاحب جانے ان کی سوچ اور ان کا جو ہے الہی عمل ہے۔ ہمارا اس میں کوئی ابھی میرے خیال میں فتح بہاد کی حیثیت سے کوئی فیصلہ نہیں۔ بالکل آخر میں اگر آپ یہ فرمائیے گا کہ جہانگیر ترین صاحب کی اپنی پوزیشن جو ہے، صحت کا معاملہ، اللہ ان کو صحت نصیب کرے، وہ تھوڑی سی آکورڈ ہے، کیونکہ وہ تو عمر بھر کے لیے سیاست سے علیحدہ کر دیے گئے ہیں، تو ان کا اپنا ذاتی سٹیک سیاست میں نہیں ہے، تو ان کی قیادت کے اوپر اتنا اعتماد اور بھروسہ، اس کی کیا وجہ؟ یہ محبتیں ہوتی ہیں جی انسان کی، اور جو کوئی بھی اچھا کرتا ہے اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ ترین صاحب نے پاکستان کے لیے بڑی جنگ لڑی، پارٹی کے لیے بڑی جنگ لڑی، بڑی جدوجہد کی، ان کی نااہلی بھی تو اسی جدوجہد کا ایک حصہ تھا نا۔ تو یہ کوئی نہیں بات ایسی کہ وہ ساری عمر کے لیے نااہل ہو گئے ہیں، یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ قانون بڑی جو ہے وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انشاءاللہ امید ہے ہم کو جلد خان صاحب کو ادھر ان دیکھیں گے، ان ہاؤس ہو۔ تو آپ کا قائد جہانگیر ترین ہے یا عمران خان ہے، یہ تو بتا دیجیے۔ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو بڑا ہوتا ہے وہی قائد ہوتا ہے، لیکن قائد کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہیں، لیکن آج تو ہمارا سب کو پتہ ہے، اس کے چھپنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں لے کر آنے والا، ہمیں سپورٹ کرنے والا ترین ہے۔ ظاہر بات ہے جو جس کا خاص خیال رکھتا ہے وہ اس کو اپنا لیڈر ہی مانتا ہے۔ لیکن اس کو پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں ہے نا، تو اب ہے تو پی ٹی آئی، لیکن وہ پارٹی کے اندر ہی ہے جی۔ آپ نے ابھی عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی تھی کہ ترین صاحب کبھی کسی غلط راستے پہ نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ چوروں کے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ چوروں کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ جی ٹھیک۔ تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ چوروں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے؟ جو بھی ترین صاحب کے اپنے فیصلے ہیں، اور میرے خیال میں جو چور ہوگا باقی سب اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم اس کے بارے میں کوئی اور فیصلہ کر سکیں۔ جی چیمہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ معاملہ صرف پنجاب کا نہیں ہے، اس اپوزیشن کی الائنس میں اور جماعتیں بھی موجود ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی ایک بڑی اہم جماعت ہے، فی الحال آپ کو ان کے نمبرز نظر نہیں آتے، لیکن ان کی سیاسی پریزنس بڑی ہے۔ ایمل ولی خان صاحب جو صدر ہیں عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو کے اندر۔ ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جو طریقہ عدم اعتماد ہے اس کے بارے میں ان کے اسسمنٹس کیا ہیں۔ یہ بتائیے گا، ہارڈ فیکٹس نا، شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس میں ہم نے سنی، سارے لیڈران نے بات کی، زرداری صاحب نے بات کی، مولانا نے بات کی، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم یہ قومی مفاد میں کر رہے ہیں، اور جس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اعتماد اب آ گیا ہے 3.5 سال کے بعد کہ ہمارے پاس نمبر بھی ہیں۔ ظاہر قومی مفاد جیسی ذمہ داری اٹھانا
تو نمبرز کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا. تو نمبرز کے بارے میں بار بار بات پکے ہیں آپ کے نمبرز آپ کے خیال میں؟ طلعت صاحب ہمارا تو کل بھی میری زرداری صاحب سے بات ہو رہی تھی رات کو, تو میں نے تو ان کو کہا کہ ہمارا تو ایک ممبر ہے اور انشاءاللہ وہ ممبر اصولی طور پہ ہمارا عوامی نیشنل پارٹی کا ایک تاریخ ہے جو سامنے پڑا ہوا ہے, اور جو اپوزیشن کا فیصلہ ہوگا ہم تو اس کے ساتھ چلیں گے. وہ لوگ کنفرم لگ رہے ہیں, اور میں نے بار بار یہ تنبیہ کیا ہے تاریخ کو دیکھتے ہوئے, اور یہ 3.5 سال کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے میں نے بار بار یہ تنبیہ کیا ہے کہ بھائی آپ اپنے ممبرس کو پکا کریں. اتحادی بھی آ جائیں گے اور بھی آ جائیں گے, لیکن ہم نے جو دیکھا ہمارے ساتھ جو ہوا ہے پچھلے اتوار میں, اور وہ چونکہ آپ نے بولا کہ وی ہیو ٹو ہٹ دا ہارڈ فیکٹس, تو ہارڈ فیکٹس یہی ہے کہ سینٹ میں ہوا ہے اور باقی ایسی چیزوں میں ہوا ہے. تو میں نے تو ان کو بار بار یہ کہا ہے کہ اپنے ممبرس کو ضرور اعتماد میں رکھیں. تو آپ کو یہ اعتماد ہے کہ جو آپ نے سنا اس کے مطابق ان کا ہوم ورک ہے؟ کیونکہ آپ نے ذکر کیا, سینٹ کا ذکر کیا, لانگ مارچ جو پیپلز پارٹی کا آج اسلام آباد کے اندر موجود ہے, مولانا نے بھی لانگ مارچ کیا, پھر انہوں نے کہا جی کہ مجھے پھر واپس جانا پڑا, مجھے کسی نے ضمانت دی تھی, پھر ضمانت والا آگے پیچھے ہو گیا. 3.5 سال میں بہت کچھ ہوا, تو اس وجہ سے ڈاؤٹس کریپ کرتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں بھی ڈاؤٹس تو ہوں گے, وہ ایڈریس ہوئے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے جی, ایڈریس تو ہو رہے ہیں, لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر ڈاؤٹس آخری وقت تک رہیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا. ہاں اس وقت تک نیوٹرالٹی کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے, اللہ خیر کرے, جو لوگ گھر کے جو مالکان ہوتے ہیں وہ نیوٹرل کبھی رہ نہیں سکتے, اور وہ نیوٹرالٹی کا ان کے ساتھ زیب نہیں آتا. کے پی کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی جو انتخابات کا پہلا مرحلہ تھا بلدیاتی, اور اسی قسم کا سینٹیمنٹ جو ہے سیاسی طور پر نہیں لیکن اعتراض میں, احتجاج میں اور پریس کانفرنس میں آپ کو پنجاب میں نظر آیا, علیم خان کی صورت میں نظر آیا, جہانگیر خان کی صورت میں نظر آیا, جہانگیر ترین کی, ساتھ جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی بڑے ناراض نظر آتے ہیں. تو یہ خیبر پختونخوا سے, خیبر سے کراچی تک ایم کیو ایم بھی ڈاماڈول, اور پنجاب تک سینٹیمنٹ ایک ہی ہے. تو آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا ہوا کیا پارٹی کے ساتھ؟ بڑی کے پی بہت اچھی کیس اسٹڈی ہے جاننے کے لیے کہ عمران خان کے ساتھ ہوا کیا. طلعت صاحب, ٹو اسٹڈی دا کیس اسٹڈی یو ہیو ٹو گو ٹو 2013. میں نہیں مانتا کہ پی ٹی آئی کا کوئی وجود پختونخوا میں تھا یا ہے, میں نہیں مانتا, اور نہ یہ میں ماننے کو تیار ہوں. 9 سال ان کو ہو گئے ہیں حکومت کرتے, تو رحم و کرم پہ جس طرح وفاق میں ان کے ووٹس ملے ان کو, جھولی بھر بھر کے ووٹس ملے. نہیں, جولی بھر بھر کے تو نہیں, جیب بھر بھر کے. وہ پتلونوں والے تھے, وہ جیب بھر سکتے تھے, جولیاں نہیں بھر سکتے تھے. اور جو ہماری جی یہی شکایت ہے کہ اگر 2013 کے انتخابات اگر آپ دیکھیں, یا اگر آپ 2018 کے انتخابات دیکھیں, ہاں 2018 میں چونکہ وفاق میں ان کے لیے مینڈیٹ چھینا گیا تو پورے ملک کو تکلیف ہوئی, لیکن یہی مینڈیٹ 2013 میں پی ٹی آئی کے لیے پختونخوا میں چھینا گیا تھا, اور اس کے لیے آن ریکارڈ ثبوت ہیں, بہت چیزیں ہیں. اور وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت طالب کھڑے ہو کے اس نے بول دیا تھا کہ بھئی ہمیں 2-3 پارٹیاں, مسلم لیگ کا نام لے لیا, جماعت اسلامی کا نام لے لیا, پی ٹی آئی کا نام لے لیا, کہ یہ ہمیں قابل قبول ہے, اور ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پہ خودکش دھماکے ہو رہے تھے, اور یہی الائنمنٹ ہوتی ہے, اور اسی طرح میلیگنیشن ہوتی ہے, اور وہ ہوا ہے. میرے خیال میں وجود کوئی نہیں تھا. ہاں جہاں ریاست نے ہاتھ اٹھا لیا, کیونکہ ابھی بھی آپ پختونخوا میں ان کے ممبرز دیکھیں, ادھر ادھر سے جمع کر کے کچھ کو پیپلز پارٹی سے شامل کرایا, کچھ کو مسلم لیگ سے شامل کرایا, کچھ کو این پی سے شامل کرایا, کچھ آزاد امیدواروں کی شکل میں, وہی جو وفاق میں انہوں نے سسٹم کیا ہے, ایک تجربہ تھا کے پی میں, اور وہ پھر ادھر آیا, اور پھر اس کو دیکھیں, اس کو پھر ادھر لا کے ادھر انہوں نے پھر اتنا مضبوط کر لیا کہ 2/3 میجورٹی دے دی. پختونخوا کی تاریخ میں کبھی 2 دفعہ کسی کے انتخابات میں جیت نہیں ہوئی, لیکن آبویسلی مینیپولیٹڈ تھے, ان کے کام چل رہے تھے, اور وہ سب کچھ ابھی کھل کے سامنے آ گیا کہ ان کی کیا ضرورت تھی, کس لیے وہ سب کچھ تھا. اور وہ تو پنجاب میں بھی جو آپ کو نظر آتا ہے پارٹی کے مسائل, وہ خیبر پختونخوا جیسے ہی نظر وہی چیز ہے جی, وہی چیز ہے میرے خیال میں. اگر ہم پھر اس کو ہسٹری میں ملا لیں تو مجھے یہ کاف لیگ لگ رہی ہے. میرے خیال میں بہت شور تھا, بہت سب کچھ تھا, لیکن جب گیا تو ٹھس ہو کے صرف ایک گھر میں رہ گیا. ابھی گیا نہیں, ابھی کدھر گیا, بس ابھی پھر چلا گیا. نہیں یہ دیکھیں, یہ سیاست ٹائمنگ کی بات ہے, درست بات آپ کی. لیکن آج عمران خان نے انہوں نے بولا کہ یہ 2028 تک ان کی آخری موو ہے, اس کے بعد 2028 تک میری حکومت ہے. تو وہ کوئی ایسا آپ کو اندھیا نہیں دے رہے, نشانی نہیں چھوڑ رہے جس سے پتہ چلے کہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں. بلکہ آج تو صبح یہ کہہ رہے تھے کہ شیخ صاحب کو ایڈریس کر کے انہوں نے کہا کہ جی جو بھی وہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. تو وہ گھبرائے ہوئے نہیں. میرے خیال میں یہی جو جس طرح کی اس کی باتیں آ رہی ہیں,
تو وہ گھبرانے کی علامت ہے میرے خیال میں. جو وزیر اعظم عوام کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں, میرے خیال میں آج ضرورت ہے کہ عوام اس کو بیچارے کو بول دے کہ آپ نے گھبرانا نہیں. اس کی ہر بات گھبرانے کی شکل والی لگ رہی ہے. دوڑے لگائی ہیں. ان لوگوں کے گھر گیا جن کے گھر جانا اس کو پسند نہیں تھا, گوارا نہیں تھا. آج تک وہ اتنا مغرور تھا کہ وہ کسی کے پاس جانا نہیں چاہ رہا تھا. اب ہمارے تک بات آئی ہے کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ادھر بیٹھ کے ایک فیکٹ بتا رہا ہوں, میں نام نہیں لوں گا, لیکن ہمارے ساتھ کل یہ رابطہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ولی باغ آئیں گے اور کچھ یہ سسٹم آپ ٹھیک کر کے دے دیں. تو کچھ ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. تو میرے خیال میں گھبرانے کا وقت تو اب گزر گیا ہے. اب تو چیزیں اور اس طرف اور جا رہے ہیں. سیاست امکانات کا کھیل, اور آپ کی بڑی طویل تاریخ ہے, خاندان کی بھی, اپنی ذاتی بھی, تربیت کے اعتبار سے بھی, سیاست کو سمجھنے کی. امکانات کا کھیل ہے, تو اگر یہ کامیاب نہیں ہوئی پھر آئیں گے. نہیں, وہ تو کہتے ہیں پھر آپ میرے غصے کو برداشت کیجئے گا. وہ انہوں نے باقاعدہ, بھائی ہم تو لاہور میں پڑھائی کی ہوئی ہے, وہ لاہور کے برگر لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے ان کا کیا غصہ ہوگا, ان کی کیسے. ہم تو بیچارے ان لوگوں سے ڈرے جو پہاڑوں پہ اور گاؤں میں زندگی گزرے. لاہور میں برگر فیملی سے کس نے کیا ڈرنا ہے, ہم ان کے بچوں کو جانتے ہیں. تو آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں؟ الحمدللہ ابھی تو ہمیں تو اس دور میں جب ہمیں اس سے سخت ادوار میں الحمدللہ ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوئی. نہ ہم ملک سے باہر گئے ہیں, نہ ہم جیل سے دستخط کر کے لندن گئے ہیں. ہم چاہتے نسل میں سیاست کر رہے ہیں اور الحمدللہ جیلوں میں صدیاں گزار لی ہیں. ایک کی بات کریں تو میرے دادا پردادا اور بابا کی جو جیل ہے تو 60-70 سال کی قید گزاری. نہ پلیٹلیٹس کم ہوئے ہیں, نہ ڈر لگا ہے. اس میں قیوم خان آیا ہے, اس میں ایوب خان آیا ہے, اس میں بھٹو صاحب کا دور آیا ہے, اس میں کیا تو ہم اس سے ڈریں گے؟ اللہ آپ کے اتحادی ہیں جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ. تاریخ تو تاریخ ہے. کل بھی وہ ایک تقریر میں سن رہا تھا, تاریخ تو تاریخ ہے. این کا پرائم منسٹر آ سکتا ہے اگر کامیابی ہو جائے. میرے خیال میں اس وقت پرائم منسٹرشپ جو بھی لے گا وہ بہت بڑے چیلنج سے گزرے گا. اور میرے خیال میں اگر میں ہوتا تو آئی ووڈ ہیو ریفیوزڈ. اگر میں بہت پاور میں بھی ہوتا اس وقت, جو ملک کی حالت کو پہنچا چکے ہیں, تو آپ کا سولوشن کیا ہوتا؟ میرے خیال میں جو یہ کہہ رہے ہیں اس وقت, میرے خیال میں پاکستان کا اگر سوچ لیں تو آپ کو فوراً ایک نئے الیکشن پہ جانا ہوگا. اور صرف مرکز میں کروانے ہیں؟ پورے ملک میں ایک پورے ملک میں کروانے. وہ فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ مرکز میں اگر آپ کرا لیں گے تو صوبے میں وہی نظام پڑا ہوا ہے. تو آپ کا تو نظام پورا اس وقت بالکل جو برہم ہوا ہے, تو اس کو نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے یو ہیو ٹو گو فرام اسکریچ میں یہ ہوگا کہ آپ کو مرکز, سینٹ نہیں اوبویسلی جو آئین ہے, اور مرکز اور صوبوں میں آپ کو قبل اس وقت انتخابات کرانے ہوں گے, تاکہ عوام اور قوم کا اعتماد کم از کم مینڈیٹ کی خاطر اور ان اداروں کی خاطر وہ بنے, تو ملک کا آگے بڑھنے چلنے کا کچھ سوچیں گے. آج جو حالت ہے تو ہمارے پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم عوامی مینڈیٹ نہیں رکھتا. اس کی پوری دنیا میں کہیں ایک جگہ عزت نہیں ہو رہی. آبویسلی یہ چیزیں ساری دنیا یہ چیک کر رہی ہے, یہ دیکھ رہی ہے, اس کو کور کر رہی ہے. تو میرے خیال میں آپ کو ایک مضبوط وزیر اعظم, جس کے کہتے ہیں پاکستان کی سیاست میں ایک دن بھی ایک صدی کے برابر ہوتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بیچ میں 21 دن پڑے ہوئے ہیں, عملاً 21 دن پڑے ہوئے ہیں. چونکہ مجھے یہ علم ہے کہ جو اپوزیشن نے پلاننگ کی ہوئی ہے وہ یہ کہ 21 دن تک یہ معاملہ لٹکایا جا سکتا ہے. 14 دن تو اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ریکویزیشن کے گرد گھما سکتے ہیں. 3 سے 7 دن نا نیو ابھی جو نئی بات آئی ہے, اصل میں اس میں فرق یہ ہے کہ ایک تو آپ اجلاس بلاتے ہیں, ایک عدم اعتماد. اجلاس میں 14 دن ہے. عدم اعتماد میں عدم اعتماد میں یہ کہ کچھ تو ان کے اختیارات چلے گئے, یہ بھی اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے, یہ بھی وہ کام نہیں کر سکتے. منیمم 3 میکسیمم 7 ان کے اندر ان کو اجلاس بلانا پڑے گا. 3 دن بحث ہوگا, چوتھے دن ووٹنگ. لیکن وہ 14 دن جو ہے نا وہ بھی بیچ میں ایڈ کریں. 14 دن سے پہلے یہ ریکویزیشن کا معاملہ طے نہیں ہوا, ایسیوم کر لیتے ہیں. دیکھیں بات یہ طلعت صاحب کہ ہم اگر بات کریں تو موجودہ نظام آئین کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں, ان کو آئین کی کوئی فکر نہیں پڑی. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں, میں آئی ریسٹ فار شور کہ جو آئین میں لکھا ہے یہ لوگ وہ نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے آج تک آئین کا کوئی قدر نہیں کیا. انہوں نے کوئی کام آئین کے روح سے نہیں کیا, بلکہ آرڈیننس کی فیکٹری صدر ہاؤس میں کھولی رکھی. 21 دن میں تو بہت کچھ پلٹایا جا سکتا. میں نے تو آپ کو پہلے بولا پاکستان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور آخری وقت تک
اینی تھنگ از پاسبل. یہ ایک پرسیپشن چل رہا ہے کہ اگر اس دفعہ اپوزیشن کو ناکام کر لیا تو پھر یہ اپوزیشن ختم ہو جائے گی, لیکن ایسی کوئی بات نہیں. ناکام ہو گئے تو پھر پلان آئیں گے, پھر پلان آئیں گے, پھر پلان آئیں گے. ہمارا کام ہے اپوزیشن, اور اپوزیشن کا کام ہے پلان کر کے کسی کی طرح عوام ریلیف یا موجودہ حکومت کے جو غلط پالیسی ہے ان کی مخالفت کرو, وہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ ڈلیور دے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.